ईशा साहब बहुत शुक्रिया। हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब में अपनी 10 किताबों का जिक्र किया है। ठीक है। और उनके नाम भी जिक्र किए हैं। लेकिन उन 10 किताबों में से जो अवेलेबल बुक इस वक्त है मुस्तनद, वो कश्फुल माजूब है। बिल्कुल। एक रिसाला कश्फुल असरार के नाम से मार्केट में गर्दिश करता है, उसकी निस्बत हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की जाती है। नाजरीन को ये पता होना चाहिए कि तहकीकी तौर पर यह बात क्लियर है कि वो आपका रिसाला नहीं है। सही। कश्फुल माजूब बुनियादी तौर पर आपके साथी अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कुछ तसव्वुफ़ और रूहानियत के बारे में रहनुमाई चाही हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमा से। कुछ सवाल किए हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमा से। आपने उन सवालों के जवाबात दिए हैं और जवाबात के नतीजे में इतनी मबसूत किताब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कश्फुल माजूब इस हवाले से मेरे लिए बड़े एजाज़ ये की जो एक आपने बात इरशाद फरमाई है, इससे एक चीज़ ये भी वाज़े हो जाती है कि जो लोग ये समझते हैं कि सूफिया जो थे वो सिर्फ़ तारिक दुनिया हुआ करते थे, उनका इल्म के साथ जिस तरह वो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि कोई शरफ़ नहीं था, तो हुज़ूर फैज़ आलम का ये जो जवाब देना है ये बताता है कि हुज़ूर फैज़ आलम किस कदर बड़े और पाए के आलम थी। जी शाह साहब, ये एक मुस्तकिल सवाल और उसका बड़ा मुस्तनद जवाब है। और इसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर इंसाफ के साथ हम अगर इल्मी तारीख़ का मुताला करें जी, तो सबसे मुस्तनद और सबसे अफजल इल्म तफसीर और इल्मुल हदीस है। सुभान अल्लाह। आप इल्म तफसीर को ले लें या इल्मुल अहादीस को ले लें, अहादीस के रुवात जो रिजालुल अहादीस हैं, जी जी, आप अगर उनको देखें तो अपने ज़माने के जो मुस्तनद मारूफ औलिया हैं, जी, हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये महज अपने ज़माने के औलिया के इमाम नहीं गुजरे, ये अपने ज़माने के बेहतरीन मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन बेशक और रुवातुल हदीस में से आपका शुमार। हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या ख्याल है, उनसे बड़ा उनके ज़माने में कोई फ़कीह, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कोई इस्लामी फ़नून का माहिर उस वक़्त कोई हो सकता है? तो ये तो एक साजिश के तहत इन पाक लोगों से दूर करने के लिए, इन पाक लोगों की सोबत और इनके फैज़ से महरूम करने के लिए ये इस तरह के बयानिए घड़कर इन पाक लोगों से लोगों को दूर करने की ये साजिश का हिस्सा है। वरना किसी साहिब इल्म पर यह बात मख्फी नहीं है कि तसव्वुफ़ और रूहानियत की कोई भी मंजिल इल्म और इल्म पर अमल के बगैर तय ही नहीं की जा सकती। बेशक मारिफत इलाहिया का रास्ता और उसका दरवाज़ा खुलता ही कुरान और सुन्नत पर इखलास के साथ अमल से है, जो कुरान और सुन्नत पर अमल के साथ उसके इल्म को लाज़िम है। इसलिए मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ, मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत मुफ्ती संदेलवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाया करते थे और मैं भी कहता हूँ कि इस खित्ता बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट के जो पहले शेखुल इस्लाम हैं, अल्लाह अकबर, वो सैयदना दाता गंज बख्श बेशक बेशक। और जिन लोगों ने कश्फुल माजूब पढ़ी है, जिन्हें इससे कुछ शगफ है, वो उसके ऊपर उनके इल्म, उनकी तहकीक, उनकी रिसर्च पर उसको बतौर दलील सामने पा सकते हैं। तो मेरे लिए सादत की बात है कि मेरा एमफिल भी कश्फुल माजूब और रिसाला कुशैरिया पर है। सुभान अल्लाह, तो इस हवाले से मेरा जो इस पे स्टडी और इस पे जो थोड़ी तालिब इल्माना नज़र है, वो शायद कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी डेप्थ में है। जी जी। तो हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे सवालात किए। हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमा ने कश्फुल माजूब यानी उन जवाबात को शुरू करने से पहले 8 फसलें कायम की हैं, खुतबा दिया है। ठीक है। खुतबे के बाद आपने 6 लाइनों में किताब की गरज बयान की है।
پھر اس غرض کی ایک ایک چیز کو ایک ایک فصل میں ڈسکرائب کیا ہے. سبحان اللہ. واہ. آپ نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب کیوں رکھا ہے, میں نے اس کتاب کے لکھنے سے پہلے استخارہ کیوں کیا ہے, میں نے اس کتاب کے اوپر اپنا نام کیوں لکھا ہے, اس کی وجوہات آپ نے بتائی ہیں. اور اس کی وجوہات ارشاد فرماتے ہوئے آپ یہ کتاب کی اہمیت پر جی 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 آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دیوان کسی نے چوری کر لیا, اللہ اکبر. اور وہ شخص جب مجلس میں میرے دیوان کو پڑھتا تھا تو لوگ اس پر ہنستے تھے. کیوں کہ جس پائے کا وہ کلام تھا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو اس پائے کا کلام نہیں کہہ سکتا ہے, تو اس کے لیے استہزاء کا سبب بنتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر نام اس لیے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص یہ پڑھے گا کہ یہ علی بن عثمان الحجویری نے یہ لکھا ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا. کیوں کہ جو مصنف کا نام ہے وہ تحریر کو پڑھنے والے کے لیے, کلام کو سننے والے کے لیے توجہ کا سبب بنتا ہے. بے شک. تو آپ نے اس لیے فرمایا, اور عز و انکساری کا یوں اظہار فرمایا کہ جب کوئی میرا نام اس میں پڑھے گا تو وہ میرے لیے دعا بھی کرے گا. بے شک. اس لیے میں نے نام لکھا. تو آپ نے کشف المحجوب تحریر فرمائی, اور یاد رہے کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید کی 20 آیات, 20 احادیث مبارکہ, سینکڑوں واقعات, 20 اشعار, اس کے ساتھ ساتھ علمی ابحاث, بالکل, اور علمی ابحاث کے ساتھ شخصیات کا تذکار, ان کے تذکرے, اور تذکروں کے بعد جو روحانی معاملات اور تصوف کی جو ٹرمنالوجیز اور اصطلاحات ہیں ان کی تشریحات, اس کی تشریح میں پھر متعدد ائمہ صوفیہ کے اقوال, ان کا تقابل, اور تقابل کرنے کے بعد اس کو جب آپ سمرائز فرماتے ہیں, آپ اس کا نچوڑ نکالتے ہیں, اور جب اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ میں علی بن عثمان حجویری یہ کہتا ہوں, اللہ, اس میں جو آپ کی شان علمی, سبحان اللہ, آپ کی شان روحانی, اور آپ کی دقیق نظر قرآن و سنت اور تصوف و روحانیت و حقیقت و معرفت پر جو نظر آتی ہے, وہ وہی وجہ ہے کہ 1000 سال اس کتاب کو لکھے ہوئے ہو گئے. یہ فارسی زبان میں لکھی جانے والی تصوف کی پہلی کتاب ہے, لیکن 1000 سال گزرنے کے بعد کسی عہد میں بھی جس صوفی نے تصوف پر کچھ لکھا ہے, بالکل, جس صدی میں بھی جی, جس صوفی نے تصوف پہ کچھ لکھا ہے اس نے کشف المحجوب سے برکت حاصل کی ہے. بے شک. بلکہ یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ آج ہی میرا ایک جو ریسرچ آرٹیکل HEC ریکگنائزڈ وائی کیٹیگری کے ریسرچ معارف اولیاء میں شائع ہوا ہے, تو وہ ہے اسی ٹاپک پر کہ کشف المحجوب کے مابعد صوفیانہ ادب پر اثرات کیا ہیں. اس میں اس فقیر نے ڈسکرائب کیا ہے کہ کس عہد میں کس صوفی نے, کس لکھنے والے نے کشف المحجوب کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ جو ان کی فکری مماثلت ہے اور ان سے برکت و روحانیت اور اس کے تمام وہ چیزیں ہیں وہ اس نے کیسے حاصل کی ہوئی ہیں. اب میں آپ کی اجازت سے ایک طائرانہ سی نظر جی جی اپنے جو ہمارے معزز ناظرین ہیں ان کے لیے میں یہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ اس داتا صاحب علیہ رحمہ کے اس پر یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کے لیے کہ محکمہ اوقاف کشف المحجوب کی 1000 سالہ تقریبات کو منعقد کرنے جا رہا ہے. ملینیم اس کی جو تقریبات ہیں اس کے لیے ہم مطلب کنٹری وائڈ اور ورلڈ وائڈ ہم انشاءاللہ اس کو محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے, اور جس میں کشف المحجوب کی ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی طباعت اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اس کے اوپر کیا گیا جو کام ہے اس پورے کو ہم نے کمپائل کر کے الحجویر ایپ کے ذریعے ہم اسے پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. میں صرف مختصر وقت میں اجازت ہو تو میں ایک اوور ویو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے ذوق کے لیے کہ ان کو پتہ چلے کہ وہ جو آج کل کے انہیں نام نہاد اگر کچھ علم, تقوی, طہارت, تزکیہ سے دور اگر کوئی ان کی نظروں میں ایک انہوں نے اگر کسی ایسے نام نہاد پیر کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے تو ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ صوفی پیر کامل جسے حضور خواجہ اجمیری نے پیر کامل کہا ہے اور رہنما کہا ہے, آئیے ان کے علم کی ایک جھلک دیکھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. سبحان اللہ.
یہ جو کتاب کشف المحجوب ہے اس میں 40 ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے، 40 ابواب ہیں، فصول کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ پہلا باب علم اور اثبات علم کے بارے میں ہے، جی، دوسرا باب فقر کے بارے میں ہے، پھر تصوف کے بارے میں ہے، خرقہ پوشی کے بارے میں ہے، فقر و صفوت کے بارے میں ہے، ملامت کے بارے میں ہے، صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت، اصحاب صفہ، ائمہ تابعین، ائمہ تبع تابعین، متاخرین صوفیہ، متعدد شہروں میں اور بلاد اسلامیہ کے مختلف صوفیہ، پھر صوفیہ کے مختلف مذاہب، نظریات اور ان کے جو مختلف فرقے ہیں آپ نے ان کو ڈسکرائب کیا، اور ان میں سے جو اہل حق ہیں ان کی بھی نشاندہی کی دلیل کے ساتھ، سبحان اللہ، اور جو اہل باطل ہیں ان کے باطل عقائد کی روشنی میں ان کا ذکر کر کے ان کا رد بھی کیا اور ان کا ذکر بھی آپ نے فرمایا۔ سبحان اللہ، اس کے بعد پھر کشف حجابات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں کیا ہے، پہلے حجاب میں اللہ رب العزت کی معرفت، دوسرا اللہ رب العزت کی توحید، تیسرا ایمان کے بارے میں، پھر طہارت، اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، مجلس اور صحبت، اس کے بعد پھر جو مختلف اصطلاحات ہیں تصوف اور صوفیہ کی، جی، آپ نے ان کے اوپر دقیق اور لطیف کلام فرمایا، جس میں مقام و تمکین، محاضرہ، مکاشفہ، قبض و بسط، انس و حیبت، قہر و لطف، نفی و اثبات، مسامرہ، محادثہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، معرفت، شریعت، حقیقت، یہ تمام وہ اصطلاحات ہیں جن کے اوپر آپ نے تفصیل سے کلام فرمایا ہے، اور کتاب کا اختتام جو ہے وہ آپ نے سما پر اس کے آداب اور اس کی شرائط کے اوپر فرمایا ہوا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک اوور ویو ناظرین کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے اندر پھر ہمارے اس عہد کے ایک بڑے محقق اور کالم نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، حضرت واصف علی واصف کے بڑے قریب ترین فیض یافتہ محترم جناب ڈاکٹر اظہر وحید صاحب ہیں، جی، انہوں نے کشف المحجوب پہ بہت اچھا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے انہوں نے۔ یہ ان کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب کے ایک ایک سنٹینس اور ایک ایک جملے میں تھیسز ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ بات مبالغہ پر نہیں ہے، جی، یہ محض عقیدت سے نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، بے شک، کہ جب اس کے ایک ایک جملے کو آپ لے لیتے ہیں تو وہ ایک ایک جملہ اس کا معرفت کا، شریعت کے احکامات کا، اور علوم و معارف اور طریقت و معرفت کا، اس میں اتنا بے بہا خزانہ ہے۔ بلکہ میں تو ایسے کئی لوگوں سے ملا ہوں کہ کشف المحجوب کا انہوں نے ایک چیپٹر پڑھا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر، اور یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر قرآن و سنت کی وہ عملی تعبیر ہے، بے شک، قرآن و سنت کی وہ عملی پریکٹیکل تعبیر ہے جو ان صوفیاء نے ان ارشادات کے ذریعے امت کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے ایک بہت بڑی پرسنالٹی سے ملاقات ہوئی، اور بڑا میں نے ان کو متوکل علی اللہ پایا۔ واہ، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ آپ کو اللہ نے اتنا تحقیق دی ہے، اتنا شہرت ہے، تو آپ تو اگر کسی جگہ بیٹھ دیتے تو آپ آج بلینئر ہوتے، تو آپ نے یہ اتنی سادگی اور قناعت کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ پر اپنے آپ کو کیسے محدود رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا مفتی صاحب میں نے میڈیکل میں جب میں تھا تو میں نے لائبریری میں ایک دفعہ کشف المحجوب پڑھی تھی، اور میں نے اس کے توکل کا باب پڑھا تھا، مجھے اس وقت توکل کا معنی اور مفہوم سمجھ آ گیا تھا، اور میں نے وہ ساری زندگی کے لیے پلے باندھ لیا۔ کیا بات ہے، کیا یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے۔ تو کشف المحجوب ایک علم کا، معرفت کا، حقیقت کا، شریعت کا ایک بے بہا خزانہ ہے، بے شک، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی تصوف سے لگن رکھنے والا، اولیاء سے محبت کرنے والا، وہ اپنی لائبریری کو اور اپنے اس کتاب کے خزانے کو کشف المحجوب کے بغیر مکمل نہیں سمجھتا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور قبلہ